अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले जो मैंने मेरी आखिरी दो वीडियोस अपलोड हुई हैं याजूज माजूज के हवाले से। एक वीडियो तो थी वो याजूज माजूज के हवाले से तो नहीं थी, वो तो दरअसल एक ख़बर पर मुश्तमिल थी कि गवादर में एक नया शहर बसाया जा रहा है जिसमें 5 लाख चीनियों को लाकर आबाद किया जाएगा इब्तदाई तौर पर। बाद में और भी आएंगे, लाखों की तादाद में चीनी आ रहे हैं। तो उस हवाले से थी कि इसके आने से जो मसाइल यहाँ पर पैदा होंगे तो वो क्या क्या हैं। तो उसी के ज़िमन में कुछ तज़किरा याजूज माजूज का भी आ गया था कि चाइनी लोग, जो चाइनी कौम है, ये याजूज माजूज से ताल्लुक़ रखती है। और फिर उसके बाद एक और वीडियो मैंने अपलोड की जिसमें मैंने ये बताने की और ये समझाने की कोशिश की कि इंटरनेट पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो याजूज माजूज से मुताल्लिक़ जो तहरीरें हैं या जो वीडियोज़ लोगों ने अपलोड की हुई हैं, उनमें जो एक तसव्वुर दिया जाता है याजूज माजूज के हवाले से वो ये है कि याजूज माजूज इंसान नहीं है बल्कि कोई और मखलूक है। चुनांचे तरह तरह की तस्वीरें जो हैं उसमें बनाकर याजूज माजूज का जो वाक़या होता है उनकी जो हवाले से जो हदीस होती हैं उनको बयान किया जाता है, लेकिन तस्वीरें ऐसी लगाई जाती हैं कि जिससे आम लोगों के जहन में ये तसव्वुर बन चुका है कि याजूज माजूज इंसान नहीं है। तो वो मैंने समझाने की कोशिश की थी कि ऐसी बात नहीं है। बहरहाल इन दोनों वीडियोस के नीचे बेशुमार कमेंट आए। बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि जो यानी कि लोग जो है वो अपनी जहालत का इजहार कर रहे थे और उन्होंने गंदी ज़ुबान भी इस्तेमाल की। तो जो जहालत का इजहार कर रहे हैं, जो जाहिल हैं, उनसे तो हम बस यही कह सकते हैं जो कुरान का हुक्म है कि वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। तो बस उनसे इतनी बात काफ़ी है। अलबत्ता कुछ लोगों ने इल्मी सवाल भी किए, कुछ सवालात पूछे, कुछ ने एतराज़ात किए। तो उनमें से चंद एक जो कमेंट्स थे वो जो आपके सवालात थे या कुछ एतराज़ात थे वो आज आपके सामने रखकर उनकी रोशनी में कुछ बातें में मज़ीद वजाहत के साथ पेश करने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है मुझे कि आज की मेरी ये जो वीडियो है, इस वीडियो से आपको मुकम्मल तौर पर याजूज माजूज के हवाले से आपका तसव्वुर जो है वो इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। तो पहले मैं वो सवाल आपके सामने रखता हूँ। मोहम्मद असलम साहब हैं, उन्होंने ये पूछा है। वो कहते हैं कि पूछा क्या है, उन्होंने कमेंट किया है नीचे वीडियो के नीचे के। वो कहते हैं कि याजूज माजूज यहूदी हैं, चीनी नहीं हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैंने भी उस वीडियो में ये नहीं कहा कि सिर्फ़ चीनी ही याजूज माजूज हैं, चीनियों के अलावा और भी याजूज माजूज हैं। तो इसलिए मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा उस वीडियो में कि सिर्फ़ चीनी ही याजूज माजूज हैं। तो इसलिए इसकी मज़ीद वजाहत जो इस सवाल की जवाब में आगे मज़ीद जो मैं बातें करूँगा उसमें आपका जवाब भी आ जाएगा। दूसरा किसी ने लिखा था जी, चीन का ज़िक्र अच्छे अल्फाज में आया है, यानी वो हदीस में आता है कि इल्म हासिल करने के हवाले से कि अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो वहाँ तुम चीन जाओ। तो ये साहब कहते हैं कि जी चीन का ज़िक्र तो हदीस में अच्छे अल्फाज में आया और आप उनको याजूज माजूज कह रहे हैं। तो ये मेरे ख़्याल में कोई इस किस्म का एतराज़ नहीं है। अगर हदीस में ये बात आई है कि चीनी इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो चीन जाओ, तो इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि वो याजूज माजूज नहीं है। पहली बात तो ये है कि उस हदीस में जो बात समझाई गई है वो कोई चीन की तारीफ़ नहीं की गई या चीनियों की तारीफ़ नहीं की गई, बल्कि चीन अरब से बहुत दूर, यानी उस वक़्त जो दुनिया उस वक़्त की जो दरियाफ़त थी उसमें सबसे दूर चीन था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की फ़जीलत बयान की है कि इल्म हासिल करना इतना ज़रूरी है कि तुम्हें अगर इतने दूर चीन भी जाना पड़े तो वहाँ पर भी जाकर हासिल करो। तो इसमें कोई चीन की तारीफ़ नहीं है, बल्कि वो फ़ासला बयान किया जा रहा है कि इल्म इतना ज़रूरी है कि तुम्हें अगर चीन तक भी जाना पड़े तो वहाँ भी जा सकते हो। बिलफ़र्ज़ अगर तारीफ़ भी हो तो फिर क्या इसराइल के बारे में आप क्या कहेंगे? इसराइल को तो हम दिन रात गालियाँ देते रहते हैं आप, और हमारे तो मुल्क में हमारे मुल्क ने उसको तस्लीम भी नहीं किया। हालांकि इसराइल यानी यरूशलेम फ़लस्तीन ये वो मुल्क है कि जिसका कुरान में तज़किरा है, जिसका हदीस में तज़किरा है और जिसकी इस्लाम की सारी तारीख़ जिससे वाबस्ता है, बल्कि इंसानों की और मुसलमानों की और अम्बिया की सारी तारीख़ उससे वाबस्ता है। अम्बिया वहाँ पर यरूशलेम में पैदा होते रहे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तमाम अम्बिया को वहाँ पर मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ाई। तो ये चीज़ नहीं होती
کہ اس کے جو ہے وہ تذکرہ کس چیز کا آ گیا قرآن میں یا حدیث میں جس کا نام آ گیا، تو اب کیا فرعون کا نام قرآن میں آ گیا تو کیا فرعون کوئی مقدس بن جائے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ بہرحال اس کا جواب بھی آگے مزید تفصیل سے آ جائے گا۔ تیسرا ایک سوال کسی نے پوچھا ہے جی کہ لکھا ہے کسی نے کہ یاجوج ماجوج ابھی قید ہیں، دیوار میں سوراخ کریں گے تو پھر نکلیں گے، کہ آپ نے کہا کہ یاجوج ماجوج ابھی قید ہیں، ابھی نہیں نکلے۔ تو علامہ اقبال آج سے 100 سال پہلے ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ سورہ انبیاء ہے، حتیٰ اذا فتحت یأجوج و مأجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے، اس کا آخری لفظ ہے ینسلون۔ تو علامہ اقبال آج سے 100 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کھل چکے ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا نا، سورہ انبیاء کی اس حرف ینسلون کی تفسیر دیکھ لے۔ تو بہرحال اس کی بھی مزید وضاحت آگے آئے گی کہ یاجوج ماجوج ابھی قید ہیں یا کھل چکے ہیں۔ ایک اور کسی نے کمنٹ لکھا ہے، سوال پوچھا ہے کہ جی چائنی مسلمان بھی یاجوج ماجوج ہیں؟ یعنی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے چائنا کو، چینی قوم کو یاجوج ماجوج کہا ہے، تو کیا چائنا میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بھی یاجوج ماجوج ہیں؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ چائنی یاجوج ماجوج کے حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں ایک تصور ہی غلط بن چکا ہے، یاجوج ماجوج کو ہم ایک الگ سے مخلوق سمجھنا ہم نے شروع کر دیا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یاجوج ماجوج کوئی مخلوق نہیں ہے، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، ایک قوم ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے ہمارے ہاں جی جٹ ہوتے ہیں، آرائی ہوتے ہیں، راجپوت ہوتے ہیں، سید ہوتے ہیں، عباسی ہوتے ہیں، فلاں 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 طرح طرح کی قومیں ہیں۔ تو اسی طرح یاجوج ماجوج بھی ایک قوم کا نام ہے، اور قوم جو ہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب آرائی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، آرائی جٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عیسائی بن گیا تو وہ آرائی نہیں رہا، وہ آرائی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، آرائی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ راجپوت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ راجپوت مسلمان ہی ہوگا، اگر کوئی راجپوت عیسائی ہے تو وہ پھر بھی راجپوت ہی رہے گا۔ تو یاجوج ماجوج دراصل ایک قوم کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو چائنی مسلمان بھی اپنی قوم کے لحاظ سے، اگر ان کے ہم خاندانی لحاظ سے دیکھیں تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اولاد اسی دادے کی ہیں جس کا نام یاجوج تھا، اولاد اسی دادے کی ہیں جس کا نام ماجوج تھا۔ تو یہ اصل میں پیچھے نام تھے دو بھائیوں کے، یاجوج اور ماجوج۔ تو اولاد اور خاندانی لحاظ سے تو ہم چینی مسلمان تو یاجوج ہی کہلائیں گے، لیکن جو کردار یاجوج ماجوج کا جو حدیث میں جو ان کا بیان کیا گیا، ان کا جو برا کردار جو ماضی میں رہا اور آئندہ رہے گا، اور قیامت سے پہلے جو ان کا ایک بہت بڑا کردار ہوگا، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر بات ہے جو مسلمان ہے چینی تو وہ تو ایسا نہیں ہوگا، اس اعتبار سے وہ یاجوج ماجوج نہیں کہلائیں گے۔ ایک اور کمنٹ ہے جی، کسی نے لکھا ہے جی یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے۔ تو اس کا جواب بھی وہی ایک تو علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا، اور آگے میں اب ان تمام سوال اب آگے میں کچھ احادیث آپ کو سناؤں گا، اور جو ہے کچھ جو ماہرین جو ہیں، دین کے ماہرین، قرآن کے ماہرین، احادیث کے ماہرین، اس موضوع کے جو ماہرین ہیں، محققین ہیں، ان کے کچھ اقوال میں آپ کو سناؤں گا، جس سے آپ کو یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی یاجوج ماجوج کے حوالے سے۔ سب سے پہلے کچھ احادیث ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاجوج ماجوج کے حوالے سے، آپ نے فرمایا کہ اگر انہیں یعنی یاجوج ماجوج کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں کے معاش میں فساد مچائیں گے۔ اگر یاجوج ماجوج کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو لوگوں کی جو معاش ہے، معیشت جو ہے، اس میں وہ فساد مچائیں گے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو یاجوج ماجوج آدم کی اولاد ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پتہ چل گیا کہ یاجوج ماجوج کوئی اور مخلوق نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے، کوئی اور جانور بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں یاجوج ماجوج، یاد رکھو یاجوج ماجوج آدم کی اولاد ہیں۔ اگر وہ لوگوں کی طرف بھیجے جاتے تو یقیناً وہ ان کے روزگار کو تباہ کر دیتے۔ اب دو باتیں آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دو فرمان۔ ایک فرمان میں آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج لوگوں کے روزگار کو تباہ کر دیں، دوسرے میں فرمایا کہ وہ لوگوں کی معیشت میں فساد مچائیں گے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے کہ جب وہ آتی ہے تو لوگوں کے روزگار تباہ کر دیتی ہے، لوگوں کے معیشت کے اندر فساد مچا دیتی ہے۔
اب اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، اور خاص طور پر ہم پچھلے 15-20 سالوں کو دیکھیں تو ہمارے ملک میں روزگار کو کس نے تباہ کیا ہے؟ ہمارے ملک کی جو مقامی جو منڈی تھی اس کو ویران کس نے کیا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 15-20 سال پہلے لاہور کے بتی چوک جو ہے مینار پاکستان کے ساتھ، بتی چوک کے ساتھ بند روڈ پہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے بے شمار سینکڑوں کارخانے ہوا کرتے تھے پلاسٹک کے چپل بنانے کے، اور چھوٹے کارخانے تھے، چھوٹے جو کاروباری جو درمیانے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بنائے ہوتے تھے، اور وہ آج چپلیں وہاں پر پلاسٹک کی تیار کرتے تھے اور بیچتے تھے آگے مارکیٹ میں۔ اچانک سے چائنا کی پلاسٹک چپل آئی اور وہ کارخانے 6 مہینوں کے اندر مکمل طور پر بند ہو گئے اور آج تک دوبارہ نہیں کھل سکے۔ تو معیشت کو کس نے تباہ کیا؟ یاجوج ماجوج آئے تو انہوں نے لوگوں کے روزگار ختم کر دیے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی نا، آپ ہماری پوری مارکیٹ میں دیکھیں کہ ہمارے ملک کی ہر وہ چیز جو چیز چائنا سے آ جاتی ہے تو ملک میں اس چیز کی فیکٹری بند ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اتنی سستی بنا دیتے ہیں، وہ اتنی جو بھی کرتے ہیں اس سے مقصد نہیں ہے، روزگار جو ہے لوگوں کا وہ سارا، ہر ملک کا ایک اپنا ہوتا ہے، ان کے پاس وسائل اتنے زیادہ ہیں چائنا کے پاس، وہاں بجلی فری ہے، وہاں پر اور چیزیں، تو اس کی وجہ سے وہ وہاں پر، اب میں نے جو چپل کی مثال دی تو اس میں یہی تھا کہ جو یہاں پر چپل تیار ہوتی تھی وہ 60 روپے میں تیار ہوتی تھی، وہ آگے بیچتے تھے 1-2 واسطوں سے، جب وہ گاہک کے پاس پہنچتی تھی تو 80-90 روپے میں ملتی تھی، اور چائنا سے چپل 50 روپے میں آ گئی، آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے چائنا کی طرف۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، تم اپنے دشمن سے یاجوج ماجوج کے نکلنے تک لڑتے رہو، جو چوڑے چہرے، اب یاجوج ماجوج کی نشانی حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے تک لڑتے رہو۔ اب یاجوج ماجوج کیسے؟ فرمایا جو چوڑے چہرے، چھوٹی آنکھوں، بھورے بال والے ہوں گے، ان کے چہرے گویا ڈونچی ہوئی ڈھال ہیں۔ ڈھال ہوتی ہے نا، اگر آپ نے دیکھا ہو تصویروں میں، پہلے زمانے میں ایک تلوار ہوتی تھی اور ایک ڈھال ہوتی تھی، تو ڈھال وہ آگے سے ایسی ہوتی ہے نا، ایسے، اگر آپ، میں کوشش کروں گا ویڈیو کے اوپر اس کی تصویر آپ کو لگاؤں گا اگر آپ کو نظر آ رہی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے چہرے چوڑے ہیں، چھوٹی آنکھیں ہیں، برے بال ہیں، اور چہرے اس طرح ہیں جیسے ڈھال ہوتی ہے۔ اب یہ اس طرح کے چہرے کس کے ہیں؟ یہی چائنی ہیں، کوریا کے لوگ ہیں، شمالی کوریا، جنوبی کوریا کے لوگ، جاپان کے لوگ، اور اسی طرح اس طرف کی جتنی بھی آبادی ہے یہ سارے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ اس حوالے سے ہے کہ آیا یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسان ہیں یا نہیں۔ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے اپنی اولاد کو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاؤ۔ تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ کتنے لوگوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کی طرف بلاؤ، یعنی ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ آدم علیہ السلام بھی پریشان ہو جائیں گے، لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے، تو صحابہ کرام بھی بڑے پریشان ہوئے، تو آپ نے پوچھا حضور علیہ السلام سے یہ مطلب کیسے ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 999 جو ہوں گے وہ یاجوج ماجوج ہوں گے، اور ایک جو ہوگا وہ تم ہوگے۔ تو یعنی اس سے 2-3 چیزیں پتہ چلی۔ ایک تو ہمیں پتہ چلا کہ یاجوج ماجوج کوئی اور مخلوق نہیں ہے، کیونکہ حساب کتاب صرف انسان سے ہوگا، جنت اور جہنم صرف انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، باقی کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ تو یاجوج ماجوج انسان ہے، ایک تو یہ پتہ چلا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی اس حدیث سے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ 999 وہ جہنم میں جائیں گے، اور ہماری تعداد ان کے مقابلے میں ایسے ہوگی کہ جیسے 1000 کے مقابلے میں 1۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کس کی ہے؟ اس وقت دنیا کی آبادی 7 سے 8 ارب ہے، اور اس دنیا کی مجموعی آبادی میں ہر چوتھا شخص چینی ہے، ہر چوتھا شخص چینی ہے، اتنی زیادہ آبادی ہے چین کی۔ اور پھر ظاہر بات ہے یاجوج ماجوج صرف چینی نہیں ہے، آگے یہ بات آئے گی کہ یاجوج ماجوج چینی بھی ہیں، روسی بھی ہیں، اور اسی طرح کوریا والے بھی ہیں، یعنی مشرقی یورپ کے لوگ ہیں، تو یہ سارے اس میں یاجوج ماجوج کی نسل میں سے آتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ، اور اس وقت اگر ایک ملک کو دیکھا جائے کس کی آبادی زیادہ ہے پوری دنیا میں، تو دنیا کا ہر چوتھا شخص چینی ہے۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ
ایک اور بات یہ کہ اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حدیث میں جو الفاظ جو آتے ہوتے ہیں، خاص طور پر ایسی احادیث جو پیشن گوئیوں پر مبنی ہوتی ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہیں آئندہ کے زمانے کی، تو ان احادیث میں اکثر الفاظ جو ہے وہ تمثیلاتی ہوتے ہیں، اشاراتی ہوتے ہیں، یعنی اشاروں کی زبان میں ان میں بات کی جاتی ہے، کیونکہ وضاحت کے ساتھ اگر بات کی جائے تو ایک تو بات یہ ہے کہ جن کو وہ بات بتائی جا رہی ہے، مثلا صحابہ کرام ہے، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. ان کو اگر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے، آپ صحابہ کرام کو بتاتے کہ جہاز ہوگا جی، جیٹ طیارہ ہوگا، تو اب یہ بات ان لوگوں کو کیسے سمجھ آتی؟ اس لیے اشاروں کی زبان میں وہاں پر بات ہوتی ہے. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ وقت آئے گا لوگوں کے جیب بولیں گے. اب اگر یہ کہا حدیث میں آ جاتا، آپ علیہ السلام یوں فرماتے ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے جیبوں میں موبائل ہوں گے، تو اب کسی کو کیا سمجھ آنی تھی کہ موبائل کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اشاراتی اور تمثیلاتی زبان میں ان کو وہ پیشن گوئیاں کی جاتی تھیں کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کے جیب بولیں گے. آج جیب بولتے ہیں، کبھی اس جیب میں موبائل بولتا ہے، کبھی اس جیب میں موبائل بولتا ہے. اسی طرح دیوار میں جو سوراخ کی بات ہے، یہ ایک تمثیلاتی زبان ہے، ایک اشاراتی زبان ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نا وہ چاٹتے رہتے ہیں. تو یہ ساری اشاراتی زبانیں ہیں، تمثیلاتی زبانیں ہیں. چاٹنے کا کیا مطلب ہے، سوراخ کا کیا مطلب ہے، اس کو ہم اس میں تعبیر انہی لوگوں کی معتبر ہوگی جو حدیث کے علم کے ماہر ہیں، اس میں کسی کی ایسے شخص کی، جس طرح آپ دیکھیں میڈیکل کی تشریح اگر کرنی ہو کسی لفظ کی، تو اس میں کس کی میری اس میں تو تشریح معتبر نہیں ہوگی. اس میں تو میڈیکل سائنس کے جو ماہرین ہیں وہ جو اس لفظ کی تشریح کریں گے وہی معتبر ہوگی. ہاں جی، انجینئرنگ کے حوالے سے کوئی اصطلاح ہو تو اس کی تشریح اگر میں کروں گا تو میری تشریح جو ہے معتبر نہیں ہوگی، بلکہ جو انجینئر ہوگا اس کی تشریح. اسی طرح حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کا کیا مطلب ہے، اس کی تشریح وہی معتبر ہے. قرآن کے الفاظ کی تشریح وہی معتبر ہے جو قرآن کے ماہرین نے یا حدیث کے ماہرین نے کی ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ حدیث اس میں سوراخ کریں گے، تو چونکہ یہ اشاراتی زبان ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. اب یہاں پر ایک بات دیوار میں سوراخ کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ یہ دین یعنی یہ ایک اصول ہے کہ جہاں پر قرآن کی آیت اور حدیث کوئی آپس میں ٹکرا رہی ہوں تو وہاں پر پھر قرآن کی آیت کو ترجیح دی جاتی ہے. قرآن کی آیت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو اس میں سوراخ کر ہی نہیں سکتے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ تو اس میں سوراخ کر ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں سورہ کہف کی آیت نمبر 97 ہے 97. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا، کہ وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو پھلانگنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا، وہ اس میں نقب لگانے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ اس میں نقب بھی نہیں لگا سکتے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ اس میں سوراخ کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب آگے کیا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، ہاں جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو منہدم کر دیں گے. وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے، وہ اس میں نقب بھی نہیں لگا سکتے. جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا، جب اللہ اسے گرانا چاہے گا تو اللہ اسے گرا دے گا. اب ازروِ قرآن تو ہم اس دیوار میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ سوراخ بھی نہیں کر سکتے، نہ اسے وہ پھلانگ سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا خروج دیوار توڑ کر ہوگا. اس مسئلے کو نہ ہم قرآن میں پاتے ہیں اور نہ ہی یہ حدیث میں ہے. یہ مسئلہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ یاجوج ماجوج دیوار کو توڑ کر ہی نکلیں گے، تو یہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دیوار چاٹنے والی جو حدیث ہے، تو علامہ ابن کثیر بھی فرماتے ہیں اور علامہ انور شاہ کشمیری بھی فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ روایت قرآن کے بیان کے خلاف ہے. اور چوتھی بات یہ کہ یہ روایت اس کے جو راوی ہیں وہ وکاب احبار ہیں، جو ایک نو مسلم تھے اور پہلے وہ یہودی تھے، تو ان کے پاس اسرائیلیات تھی، تو انہوں نے وہ اسرائیلی روایت بیان کی ہے جسے بعد میں لوگوں نے حدیث سمجھ لیا، تو انہوں نے شاید وہ حدیث کے طور پر اس کو بیان نہیں کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب آتے ہیں کچھ حضرات کے اقوال. میں آپ کو بتاتا ہوں جو مشہور شخصیات ہیں، ان میں سب سے پہلے یہی انور شاہ کشمیری ہیں.
انور شاہ کشمیری کو بہت سارے حضرات جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے تو ان کو میں بتا دوں کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت ماہر گزرے ہیں، اور ان کا اتنا تیز حافظہ تھا کہ یہ جس چیز کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے تو ان کو ایسے یاد ہو جاتی تھی جیسے میں اس وقت بول رہا ہوں اور کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے اور بین ہی کیمرہ اسی طرح آپ کو دکھائے گا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ خروج یاجوج ماجوج کا واقعہ دیوار ٹوٹنے کے ساتھ ہی پیش آئے گا، یعنی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جب دیوار ٹوٹے گی تو اس کے ساتھ ہی یاجوج ماجوج کے خروج کا واقعہ پیش آ جائے گا، ایسی بات قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دیوار ٹوٹ جائے، یاجوج ماجوج کا خروج اس وقت نہ ہو، بعد میں کسی وقت ہو۔ دیوار ٹوٹنے کا ذکر سورہ کہف میں ہے اور وہ ٹوٹ چکی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ وہ ٹوٹ چکی ہے، اور بعض قبائل بعض پر حملہ آور ہوتے رہیں گے، جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ یاجوج ماجوج آپس میں بھی لڑتے رہیں گے، ان کی جنگیں ہوتی رہیں گی۔ چنانچہ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یاجوج ماجوج صرف چینی نہیں ہے، چینی بھی ہیں، روسی بھی ہیں، یہ جتنی بھی اقوام ہیں اس طرف کی، تو ان کی جو خاص طور پر یہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اس کو بھی اسی میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی آپس میں جنگیں تھیں۔ تو بعض قبائل پر حملہ آور ہوتے رہیں گے۔ دیوار کا ٹوٹنا علامات قیامت میں سے نہیں ہے، دیوار کا ٹوٹنا علامات قیامت میں سے نہیں ہے، البتہ جو سورہ انبیاء میں آتا ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ جب یاجوج ماجوج فتحت کھول دیے جائیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو چھوٹ مل جائے گی اور دنیا میں پھیل جائیں گے، تو یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ وہ پھر اتنے پھیلیں گے کہ دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور شخصیت ہیں، آپ جانتے ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ یہ جو بات ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ بات ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، ویسے تو 5 تھے لیکن جو کشتی میں سوار ہوئے وہ 3 تھے۔ سام جو بیٹا تھا وہ عرب کی طرف چلا گیا، یعنی جب وہ سیلاب ختم ہوا تو سام کا بیٹا عرب کی طرف چلا گیا، اسی کی اولاد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی اولاد سے تھے، اور عرب جتنے بھی ہیں وہ اس کے اولاد سے ہیں۔ دوسرا بیٹا تھا جی حام۔ حام جو تھا یہ قبطی تھا، یہ افریقہ کی طرف اس طرف چلا گیا، تو یہ افریقی، سوڈانی، یہ جو حبشی جو ہیں یہ سارے اس کی اولاد سے ہیں۔ اور تیسرا بیٹا تھا یافس، یہ اس سیلاب کے واقعے کے بعد یہ شمال کی طرف پہاڑی سلسلہ عبور کر کے شمال کی طرف چلا گیا، اور شمال میں اس نے جو ہے وہ وہاں پر جا کر اس نے رہنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو منگولیا ہیں، کچھ اس کے اولاد جو ہے منگولیا کی طرف چلے گی، کچھ چین میں جا کر آباد ہوگی، کچھ روس میں، کچھ مشرقی یورپ میں۔ تو یہ سارے جو یافس کی جتنی اولاد ہے یہ یاجوج ماجوج کہلاتی ہے۔ یافس کے بیٹے تھے، ایک کا نام یاجوج تھا، ایک کا نام ماجوج تھا، اور اسی سے آگے 2 قبیلے بنے، یاجوج اور ماجوج۔ اور یہ پھر چونکہ یہ شمال کی طرف جنگلوں میں چلے گئے تو یہ تہذیب سے خالی لوگ تھے، تعلیم و تمدن کے اندر نہیں تھا، تو یہ افراتفری نے مچائی تھی۔ پھر ذوالقرنین نے ان کو بند کر دیا وہاں پر، لیکن پھر بعد میں یہ ان کی آبادیاں بڑھیں اور پھر پھیلتے اس طرح پہلے بھی دنیا میں تباہیاں مچائیں، اور بڑی تباہی جس کی پیشن گوئی ہے قرآن حدیث میں، وہ بعد میں پھیلائیں گے آئندہ جو ہے قرب قیامت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ خواجہ حسن نظامی ہیں، ہندوستان کی ایک مشہور شخصیت ہیں، ان کی بھی ایک کتاب اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج روس اور جرمن اقوام ہیں جو سیلاب کے طوفان کی طرح دنیا میں امڑ آنا چاہتی ہیں۔ شیخ عمران حسین یہ بڑی مشہور شخصیت ہیں، ان کے یوٹیوب پر لیکچر بھی موجود ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں، اور یہ ان کو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ شیخ عمران حسین یاجوج ماجوج کے حوالے سے ایک جو ہے ایکسپرٹ ہیں، پورا یوں سمجھ لیں کہ ایک انسائکلوپیڈیا ہیں یاجوج ماجوج کا۔ یہ عمران حسین یوٹیوب پر آپ لکھیں گے تو ان کے لیکچر بھی آ جائیں گے، یاجوج ماجوج کے حوالے سے بڑے ماہر ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ایک نشانی بتلائی ہے جس سے معلوم ہو جائے گا کہ یاجوج ماجوج نہ صرف رہا ہو چکے ہیں بلکہ دنیا پر کنٹرول بھی رکھتے ہیں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 اور 96۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا ان کے لیے حرام ہے کہ وہ وہاں دوبارہ نہیں جا سکتے جب تک کہ یاجوج ماجوج کھل نہ جائیں۔ یہ بات ہو رہی ہے یروشلم کی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 آپ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یروشلم میں یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اور ان کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ تو یہ یہودیوں کا یروشلم میں واپسی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ یاجوج ماجوج کھل نہ جائیں۔ اب کیا یروشلم میں یہودی گئے نہیں ہیں؟ تو یہودیوں کی واپسی اگر یروشلم میں ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بھی کھل گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہودی یروشلم میں اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں۔ یاجوج ماجوج کھلیں گے تو یہودی یروشلم میں آئیں گے۔ یہ قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یروشلم میں آج یہودیوں کا قبضہ ہے، یہودی وہاں پر آ چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے آنے سے پہلے ہی یاجوج ماجوج کھلے تو وہ وہاں پر آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آیت نمبر 95 اور تمام بلندیوں، آگے پھر فرمایا آیت نمبر 96 میں کہ وہ جب کھلیں گے تو تمام بلندیوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ فرماتے ہیں کہ یعنی یہودی جو عذاب سے ہلاک ہوئے تھے اور یروشلم سے نکال دیے گئے تھے وہ یاجوج ماجوج کے کھلنے کے بعد ہی یہاں آ سکیں گے۔ تو اب وہ وہاں پر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ان سے پہلے کھل گئے ہیں۔ 1948 میں جو ہے وہ اسرائیل بنا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاجوج ماجوج تو 1948 سے پہلے کے کھلے ہوئے ہیں۔ اور علامہ اقبال کا جو میں نے شعر آپ کو سنایا گا، کھل گئے یاجوج ماجوج کے لشکر، یہ تو شاید 1920 سے بھی پہلے کا ہے۔ ایک اور شخصیت ہے جی محمد ابو متوکل، تو ان کی ایک کتاب ہے قرۂ ارض کے آخری ایام، اس کا ترجمہ کیا ہے جناب رضی الدین سید صاحب نے۔ یہ ہے قرۂ ارض کے آخری ایام، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فائر لگا ہے اور گولی یہاں سے لگی یہاں سے نکلی، یہ میرے پاس بڑی قیمتی ایک کتاب ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے ہیں جنہیں ذوالقرنین نے بند کر دیا تھا، یعنی کوئی الگ سے مخلوق نہیں، انسانوں کے دو قبیلے ہیں۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ تورات کے مطابق یافس کے بیٹوں کا نام یاجوج ماجوج ہے، یعنی تورات یہ کہتی ہے کہ جو یافس نوح علیہ السلام کا بیٹا جو یافس تھا اس کی اولاد یاجوج ماجوج ہے۔ اور یافس کہاں پر آ کر آباد ہوا تھا؟ چین میں آ کر آباد ہوا تھا، روس میں آ کر آباد ہوا تھا، اس کی اولاد جو ہے۔ تو گویا تورات بھی یہ کہتی ہے کہ چینی اور روسی اور اس طرف کی جو اقوام ہیں شمال کی طرف کی، یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ انجیل کے مطابق بھی یاجوج ماجوج جافت یعنی یہ تھوڑا سا یافس سے تھوڑی سی لینگویج بدل گئی، جافت کے بیٹے تھے۔ تو گویا کہ انجیل بھی یہ کہتی ہے کہ یاجوج ماجوج وہی ہیں جو چین، روس وغیرہ اس طرف آ کر آباد ہوئے۔ کتاب ازاخیل میں ہے کہ یاجوج ماجوج شمال میں آباد قوم ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا حوالہ بھی دیے ہوئے۔ پھر یہودی انسائکلوپیڈیا کے مطابق یاجوج ماجوج کاکیسین کے پیچھے رہنے والے، کاکیسین ایک پہاڑ کا نام ہے جو روس میں ہے۔ تو یہودی انسائکلوپیڈیا کے مطابق بھی یاجوج ماجوج اس طرف کی جو قبیلے ہیں، قومیں ہیں، ان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی ساری میں نے حوالے آپ کو دے دیے، تورات، انجیل، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے علماء، ماہرین، تمام کا یہی کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد کا نام ہے، اور یافس جو ہے وہ اس طرف شمال کی طرف آ کر آباد ہوا تھا، جس کی اولاد سے چینی ہیں، روسی ہیں، کورین ہیں، مشرقی یورپ کے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس وضاحت سے بات آپ پر واضح ہو چکی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی مزید وضاحت آپ کو چاہیے ہوئی، آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا اس کا جواب بھی، اگر مختصر ہوا تو کمنٹ میں دے دوں گا، تفصیلی ہوا تو میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ کتاب آپ لازماً پڑھیں، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، سورہ کہف کی تفسیر ہے۔ اس ایک کتاب میں سورہ کہف کی تفسیر ہے، دجالی فتنہ کے نمایاں خد و خال ہے۔ تو یہ یعنی کافی مشکل کتاب ہے، یعنی ہر ایک عام بندے کے لیے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن بہرحال پڑھنے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ اس کا لازماً مطالعہ کریں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔